लूडो खेलना कैसा है? चलो जी, इधर के मुफ्ती नहीं है, आप उनसे पूछ लें। लूडो खेलने में शर्त न लगाएं तो मुबाह है, न गुनाह है न सवाब है, लेकिन अगर उसके दौरान नमाजें ज़ाया हो रही हैं या दीन में सुस्ती हो रही है तो फिर गलत है, फिर छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ उलमा मानते हैं कि मौलाना फजल रहमान को हम नहीं मानते। नहीं मानते, एक ना 10 दफ़ा न माने, हमने इनकी कौन सी मिन्नतें करनी है भाई। 6 लाख उलमा का वो कायद है, पूरे पाकिस्तान का कोई शेखुल हदीस उसका ख़िलाफ़ नहीं है, कोई खानका का पीर उसके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई दारुल इफ्ता का मुफ्ती उसके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई अहले हक आलिम उसके ख़िलाफ़ नहीं है। और ये बैठे हुए हैं क्या फिद्दी का शोरबा कह के, अजी हम नहीं मानते। इन्हें कहो शीशा साफ़ करके अपनी शक्ल देखो, नहीं मानना तो एक ना 10 दफ़ा न माने। कुछ लोग कहते हैं कि सिंध से मोहब्बत ईमान है, मुझे इस रिवायत की तहकीक नहीं है। मौलाना अब्दुल सत्तार मेको साहब की मामलात में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके लिए दुआ कर दें। रब करीम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और कारी अब्दुल हनान साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं ये सवालात दुआ मांगते वक्त जो है वसीला किस हद तक जायज़ है? अल्लाह आपको खुश रखे, आप पर्ची लिख लें, फिर सारे उठना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं नहीं, दूसरों की जिम्मेदारी इसने उठाई हुई है। ये हाल है भाई। वसीला उस हद तक जायज़ है जिस हद तक शरीयत ने बताया। ए अल्लाह, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से हमें ये चीज़ अता फरमा दे, जायज़ है। सहाबा के वसीले से दे, अहले बैत के वसीले से दे, औलिया के वसीले से दे, बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला। वसीले में वसीला बंदे का देते हैं, मांगते बंदे के खुदा से। बैंक वाले नए नोट के बदले पुराने नोट लेते हैं और ऊपर पैसे लेते हैं, सूद है। नए नोट के बदले पुराने नोट ज़्यादा दो, ये सूद है, याद रखें। दोनों की कीमत एक जैसी है। आप उसको नए होने पे 10 रुपये को 12 रुपये तो नहीं बन जाते, जो उसकी कीमत कोई बड़ी हुई है कि आप उसके मुकाबले में पुराने नोट ज़्यादा ले लें, ये ऐन सूद है, इससे बच जाएं। एक बंदे ने मुझे कहा कि सीधा करने के पैसे लेते हैं। मैंने कहा लो जी, ये टेढ़ा हाथ है, सीधा हाथ करें तो कोई पाँव बन जाता है भाई। सीधा करो भी 10 रुपये, उल्टा करो भी 10 रुपये, टेढ़ा करो भी 10 रुपये, उसकी वही मालियत है। सीधे करने से कोई उसकी कीमत नहीं बढ़ जाती, इसलिए ज़्यादा पैसे दोगे सूद बन जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुद्दत रज़ाल में 2.5 साल के कायल हैं। इनकी दलील क्या है? कुरान करीम में हौलैन कामिलैन है। इमाम साहब की दलील भी कुरान में, लेकिन मसला ये है कि आपने कुरान से एक दलील उठाई है, दूसरी नहीं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। ये हौलैन कामिलैन से पहले आयत मौजूद है कि उसका उठाना और उसका दूध छुड़ाना ये 30 महीने हैं। तो हमल के 2 माने हैं, हमलुन और हिमलुन। हिमल का एक माना होता है पेट में उठाना, और हिमल का एक माना होता है वैसे उठाना। तो मुद्दत रज़ात अकल भी माने, मुद्दत हमल अकल भी माने तो 6 माह है। तो 6 माह हमलू की मुद्दत और 2 साल जो है उसकी छुड़ाने की मुद्दत, तो 2 और 6 माह 2.5 साल हो गए। ये इमाम साहब की दलील है, लेकिन फतवा साहिबान के कॉल पे है, इसलिए आप इस पर सवालात करने पे एतराज़ नहीं कर सकते। यूट्यूब पर टिकटॉक पर पैसा कमाना कैसा है? भाइयों, आपकी वीडियो सही है तो बिल्कुल सही है, हम तो वीडियो के गलत होने के ऊपर आपको एतराज़ करेंगे। इस तरह तो कोई सी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं उस पर इश्तिहारात में लड़की आती है। मैंने इश्तिहारात में तहकीक की है। देखें, ये जो बोतल है पानी की, अगर इस पानी की बोतल के ऊपर लड़की की तस्वीर छपी हुई है तो आप लड़की की तस्वीर की वजह से पानी नहीं लेते, बल्कि पानी की वजह से पानी लेते हैं। वो तो वैसे छपी है। आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन पे औरत की तस्वीर है, आप तस्वीर की वजह से नहीं लेते, आप साबुन की वजह से लेते हैं। तो तस्वीर छपने से साबुन का कारोबार हराम नहीं हो जाता। इस तरह जो टूथपेस्ट है उस पर औरतों की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर छपने से ख़राब नहीं हो जाता। तो इस तरह अगर आपकी कोई दवाइयों वाले या इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, वो तो इश्तिहार है, जिसने उसमें तस्वीर लगाई है वो जाने उसका काम। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं फ़िल्म के इश्तिहार आते हैं, गुनाह वाले आते हैं। इस बारे में जो मैंने तहकीक की है माहिरीन यूट्यूब से, जो यूट्यूबर हैं वो हमें बताते हैं कि जो यूट्यूब है ये बड़ा अक्लमंद है। ये इश्तिहारात हर बंदे को उसकी सोच के मुताबिक दिखाता है। तो भाई उसकी सोच उसको कैसे पता चलेगी? कहते हैं जो इसकी सर्चिंग है ना, ये गूगल पे क्या सर्च करता है, क्रोम पे क्या सर्च करता है, फेसबुक पे क्या करता है, यूट्यूब पर क्या करता है, जो सर्च बंदा करता है, अगर ये ठीक चीज़ें शेयर करता है तो वो भी इसे इश्तिहार ठीक ठीक दिखाता है। अगर ये कोई ऊपर नीचे ईरान तुरान को गलत फाशी और यानी सर्च करता है तो यूट्यूब इसकी सोच को पढ़े हुए है, तो वो भी इसे वही चीज़ें दिखाता है ये जो देखना चाहता है। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि इनके पेज के ऊपर इस तरह के इश्तिहारात आ रहे थे, उसे को अपनी सर्चिंग ठीक कर ले, अपनी सर्चिंग ठीक कर ले बेटा,
تیرا کام ٹھیک ہو جائے گا. تیرے فرینڈز جو ہیں جو تو دیکھتا ہے تجھے وہی دکھاتے ہیں یوٹیوب. ہمیں تو کبھی غلط نہیں دکھاتا. سرچنگ رائٹ اشتہار رائٹ, سرچنگ رانگ اشتہار رانگ. آپ اپنے معاملے کو خود دیکھ لیں. ٹوٹل نبی اور رسول کتنے آئے ہیں؟ 2 اقوال ہیں. 1,24,000 بھی ہیں, 2,24,000 بھی ہیں. اس لیے ہم کم و پیش کہہ دیتے ہیں. مسجد میں سلام کرنا صحیح ہے, لوگ مکروہ کہتے ہیں. جو آدمی عبادت میں بیٹھا ہو نا اور عبادت میں مشغول ہو, اس کو سلام نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ خود عبادت میں ہے. آپ نے السلام علیکم کہہ کے اس کی عبادت خراب کرنی ہے تو نہ کرنا بہتر ہے. کوئی وضو کر رہا ہے عبادت میں, آپ اس سلام نہ کریں. کھانا کھا رہا ہے عبادت, آپ اپنے کھانے میں بیٹھے آپ سلام کریں, وہ جواب دے, اس کو لقمہ اٹک جائے, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس موقع پہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں. نماز کے بعد دعا جائز ہے تو بابا اگر نماز کے بعد نہیں ہے تو نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا کرو گے؟ سادے بندے ہو اللہ کے بندے. نماز کے بعد ہی تو دعا جائز ہے, مسنون ہے, ثابت ہے. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے. یہ جو اللہ انت السلام ہے یہ نماز کے بعد کی دعا ہے. حضور پاک نے مانگی ہے اور اونچی مانگی ہے, تبھی تو صحابہ کو پتہ چلا, تو اس لیے مانگنی چاہیے. جن کو نہیں ضرورت اور اللہ سے نہیں مانگنے تو وہ نہ مانگیں. ہمیں ضرورت ہے بابا, ہم مانگیں گے. لوگوں میں کہتے ہیں نماز کے بعد دعا کرنے کی کوئی حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پڑھ لو. تم نے نہیں پڑھی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں. محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن میں 6 حدیثیں اس پر لائے ہیں. آپ ترمذی کی شرح میں حدیثیں پڑھ لیں, ساری تفصیل اس میں موجود ہے. HBD منانا کیسا ہے؟ یہ HBD ہیپی برتھ ڈے ہے میرے خیال میں. ہاں حبیب بینک تو نہیں ہے نا. ہیپی برتھ ڈے ایسے فضول قسم کی رسم بنی ہوئی ہے بھائی, کوئی اس کا شریعت میں وہ نہیں ہے, ایسے لوگوں کا رواج چلا ہوا ہے, کوئی شرعی حکم نہیں ہے. 94,000 کی موٹر سائیکل 1 سال کی مدت پہ لی, قسطیں طے ہوئی, 1,20,000 دیے جائیں گے, جائز ہے؟ اس سوال کے جواب کی حد تک تو جائز ہے. اس میں کوئی اور شرط ہے تو وہ تفصیل بتا دیں تو بتائیں گے, اس حد تک حرام نہیں ہے. ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز والی ثنا جنازہ میں پڑھنا جائز ہے. ٹھیک فتویٰ دیا ہے, یہ بھی جائز ہے. وجھلہ ثناؤ کا کے ساتھ پڑھیں وہ بھی جائز ہے. مسند الفردوس دہلوی میں اس کا حوالہ موجود ہے. سوال ہے پیلی پگڑی مولانا فضل الرحمان سب پہنتے ہیں, تو پیلی پگڑی بابا پہننا کون سا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ باقی جو پگڑیاں نہیں پہنتے ان کو کہو بھی سر پہ پہنو. ہاں آپ کو مولانا فضل الرحمان پہ اعتراض آیا ہوا ہے, بھائی یہ پیلی پگڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر پہ پہن کے جنگ بدر پہ آئے تھے, تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے بھائی. نبی پاک کو مرشد اور پیر کہنا کیسے اور امام اعظم کہنا کیسے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, امام رسول ہیں, نبی اعظم ہیں, رسول اعظم ہیں, پیغمبر اعظم ہیں. امام اعظم تو امام ابو حنیفہ ہے. امام کا درجہ چھوٹا ہے بھائی. آپ نبی کو نعوذ باللہ امام اعظم کے درجے پہ لے آئے ہو. بابا حضور رسول اعظم ہے, نبی اعظم ہے, پیغمبر اعظم ہے. امام اعظم تو ابو حنیفہ ہے, وہ امام ہے نا امت کے اماموں میں. صحابہ کے بعد بڑا امام کون؟ اور اگر یہی بات ہے تو قائد اعظم آپ محمد علی جناح کو نہ کہیں. قائد اعظم کو مانا ہے بڑا قائد, وہ تو پھر حضور ہوئے. تو ساتھ مسلم لیگ کے قائدوں میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ایسے ہی ہے. میں حیران ہوں اس غیر مقلدین پہ. امام اعظم کہتے ہیں شرک ہے, اور سعودیہ والوں سے ریال رہتے ہیں تو ان کے مولوی کو مفتی اعظم کہتے ہیں, وہ جائز ہے. ٹوٹل رسول کتنے آئے؟ علماء کی تحقیق میں تو رسولوں کی تعداد 313 ہے, باقی کل ملا کے انبیاء کے ساتھ نبیوں کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش ہے. رسول وہ ہے جو صاحب شریعت کتاب لے کر آئے, اور نبی وہ ہے جو پچھلی شریعت کو آگے لے کر چلے. پر تعویذ کرانا, بندش وغیرہ کرانا, اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کی حفاظت کا کوئی خاص وظیفہ؟ میرے دوستو, کسی پر کالا جادو کرانا, بندش کرانا, تعویذات کرانا, یا اگر کفر نہیں ہے تو کفر کی پڑوسی ہونا ضرور ہے. بہت بڑا جرم ہے, اس سے 100% بچیے. اس سے حفاظت کے جو اعمال ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. منزل لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمہ اللہ کی, وہ منزل لے لیں, اس کو دن میں 1 بار پڑھ لیا کریں. کسی بھی امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے آخری منازل میں داخل ہونے کے بعد اچانک ناکام ہو جانا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں, جس کو آپ سمجھتے ہیں میں ناکام ہوا ہوں, ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ناکامی نظر آ رہی ہو اور وہ اس سے زیادہ بہتر آپ کو ملنے والا ہو. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں, میں کعبہ شریف میں تھا, سر سجدے میں رکھ کے, ماتھا ٹیک کے اللہ سے مانگا, اللہ
فلاں ملک کا ویزا مل گیا ہے، مجھے فلاں وقت کا جہاز مل جائے، فلاں وقت کی فلائٹ مل جائے، سر سجدے میں رکھ کے مانگا اور کہا وہ نہیں ملی۔ میں دل میں بڑا پریشان ہوا، حرم کی مانگی ہوئی دعا ضائع گئی۔ جب میں دوسری فلائٹ سے اس ملک میں پہنچا، ان لوگوں کو میں نے کہا میں کل آ رہا تھا لیکن اس فلائٹ میں نہ آ سکا، حالانکہ میں نے مانگا تھا، بس اسی میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا لوگوں نے کہ حضرت آپ شکر کریں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا کل وہ فلائٹ اغوا ہو گئی ہے، ہائی جیک ہو گئی ہے۔ تو فرماتے مجھے پھر یقین ہوا کہ دیکھو اللہ پاک نے میرے لیے کیا چاہا اور میں کیا سمجھ رہا تھا۔ یہ نہ سمجھنا میں ناکام ہوا، یہ سمجھنا مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک تبلیغ میں ایک نیکی 49 کروڑ پر؟ میرے بھائیو 49 کروڑ کیا ہے؟ قرآن کریم میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھ کے دے گا۔ 49 کروڑ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ مدرسہ ہو اللہ کا راستہ، وہ خانقاہ ہو اللہ کا راستہ، وہ تبلیغ ہو اللہ کا راستہ، وہ حق والا جہاد فی سبیل اللہ ہو اللہ کا راستہ، وہ اسلامی سیاست ہو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ آپ کو 1-1 روپے پر کروڑوں ملتے ہیں، آپ تو صرف 49 کی بات کرتے ہیں۔ ہونا اللہ کا راستہ چاہیے، اور اللہ کا راستہ کسی ایک فیلڈ کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کے پورے شعبہ حیات کا نام ہے۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول ہوئی۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی جلد نمبر 3 میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان کی بھول کو معاف فرما دیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یہ اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ یہ بھی مانگا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی مانگا تھا۔ ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں، دونوں کو مان کے دیکھو تو وہ دعا بھی ثابت ہے، باقی دعا بھی ثابت ہے۔ کیا یہ حلال ہے؟ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو جس پہ اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ غلط چیز ہے، آپ اس کو بیچ کے مجھ سے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ساتھ ایزی لوڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو انٹرنیٹ کے پیکج لگا کے۔ جی ہاں، انٹرنیٹ کا پیکج لگا کے دینا یہ کوئی حرام نہیں ہے، اس سے دینی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ چھری بیچیں، آپ سے کوئی چھری لے تو چھری سے اپنی بکری کو ذبح کرے تو جائز ہے، اور کسی اور کو چھری مار دے تو بیچنے والا تو گناہ گار نہیں ہے نا۔ ایسے نیٹ پیکج آپ لگا کر دیتے ہیں تو اس سے تو کئی کام ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی برائی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے، آپ کے سر پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس کی داڑھی مبارک سنت کے مطابق نہ ہو، اس کی پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی بالکل نہیں ہوتی۔ بغیر داڑھی کے اذان اور اقامت، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سنت رسول رکھ کے اقامت بھی ہو، سنت رسول رکھ کے اذان ہو، اصل مسئلہ یہی ہے۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ترغیب کے لیے آتا ہے نا تو خیر ہے، اس کو نرمی پیدا کرو، آنے دو تاکہ بیچارہ اذان میں آ جائے، انشاءاللہ ایک دن داڑھی بھی رکھ لے گا۔ اس پر اس کو سمجھانا چاہیے، پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ کبوتر گھر میں رکھنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ میرے دوستو کبوتر پڑے رہیں، آپ اس کو کھانا کھلائیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن کبوتر بازی منع ہے۔ کبوتر رکھنا اور ہے، کبوتر بازی کرنا اور ہے۔ تو کبوتر باز بندہ ہوگا نا، اس کی تو اپنی نماز بھی شک میں پڑ جاتی ہے، چہ جائے کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ کبوتر بازی والا معاملہ چھوڑیں، لوگ کبوتر رکھتے ہیں پھر دوسروں کے پٹھا بے کو پکڑ کے گنا ہے تو یوں کسی کے بھگا کے بھی لے آتے ہیں، تو اس طرح غلط کام ہے، ان چیزوں سے بچیں۔